बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज के इस पार्ट में हम जो इससे पहले जो हमारा पार्ट रहा जिसमें हमने जो मक्का में जो कुरैश रहते थे जब उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की जो मुखालफत का आगाज़ किया, तो आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि अब जब वो कंप्रोमाइज़ करने का जो उन्हें ऑफ़र किए थे वो सिलसिला ख़त्म हो गया, यानी कि उनकी बात नहीं बनी और कोई कंप्रोमाइज़ का उनको अब नज़र नहीं आ रहा था कोई राह थी। इसी तरह से जब हज़रत अबू तालिब से जब बात कर रहे थे तो उनसे भी उनकी बात नहीं बनी। तो उसके बाद उन्होंने मतलब अपनी नाकामियाँ जब उनको सामने दिख रही थी और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तो फिर जैसा कि मतलब हर जगह होता है एक फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन क्योंकि उनके पास बड़े बड़े वहाँ दानिश्वर थे, वलीद इब्न मुगीरा था, अबू सुफियान थे, अबू जहल था वगैरह वगैरह, तो मतलब उन्होंने एक सिस्टमेटिक कैंपेन, यानी ये नहीं कि एक साथ उनने मतलब इसका आगाज़ किया, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके वो इसमें आगे बढ़ रहे थे। तो आप इसको दो तीन तरीक़ों से वो कर रहे थे। एक तो उन्होंने ये किया कि एक जिसको कैरेक्टर असैसिनेशन किया, आपकी किरदार कुशी, जिसको मैं आगे बयान करूँगा। और फिर इसी तरह से उन्होंने ये किया कि मतलब आप बिल्कुल इस जो आप दावत दे रहे इससे अलग हो जाए, तो आपके लिए तकलीफ़ें उन्होंने आपके सामने खड़ी कर दी। और एक और बात फिर उन्होंने इसमें ये किया कि मतलब आप जंग के लिए आमादा हो जाए। तो एक मतलब साइकोलॉजिकल वार से फिर एक वायलेंट सिचुएशन जिसमें कि वो मारदाड़ पे आ गए। तो अब क्योंकि हज के लिए वहाँ मक्का में लोग आ रहे थे, तो उनका एक बड़ा जो लीडर था उस वक्त, उनका दानिश्वर था वलीद इब्न मुगीरा। तो उन्होंने अपने लोगों को जमा किया कि एक हज का मौसम आ रहा है। अब इसमें मतलब हमारे लिए एक बड़ी परेशानी है कि अब ये तो हमारे लोग तो जा रहे हैं इस्लाम की तरफ, लेकिन जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें कर रहे हैं, अब इससे जो अरब के बाहर से दूसरे इलाकों से जब लोग आएंगे तो वो भी इससे मुतासिर होंगे। तो अब उनने अपने तमाम जो रोसा थे, जो उनके बड़े बड़े वहाँ पे लीडर्स थे, उनको जमा किया, काबे में वो जमा हो गए। तो उन्होंने ये मतलब फ़ैसला किया कि अब हम किस तरह से इनको पेश करें, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपका कैरेक्टर इस तरह पेश करें कि लोग आपसे दूर हो जाए। तो जिसको किया कि आपका किरदार उन्होंने मतलब जो मसक करने की कोशिश या आपको इस तरह पेश करने की कोशिश की कि लोग बिल्कुल आपसे दूर हो जाए। तो उनके पास अब मुख्तलिफ आरा आ रही थी वलीद इब्न मुगीरा के पास। किसी ने कह दिया कि आप मतलब मजनून माज़ल्ला, यानी कि जिसके मतलब या तो वो इसको पागल की शक्ल में होता है या फिर जिस पे कोई जिन का असर हो, जिन्नात का। तो मफ्तून इसी तरह से उन्होंने इसमें कर दिया, मतलब जिसका वो भी कि जिसका मतलब दिमाग ख़राब हो गया हो। अच्छा, फिर उन्हें मशहूर कर दिया जिसको कि हाँ सहर, आप जादूगर है। तो इसी तरह से काहिन, मतलब ये जो अरब में जो बुरी चीज़ें समझी जाती थी। अरे किसी ने कह दिया आपको हम ये बताएंगे कि आप एक शायर हो, तो वलीद इब्न मुगीरा ने उनकी हर बात आगे रख दी और उसके बाद उनकी हर बात को काट के कि नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल आया है कि आप में ये बातें नहीं, जिस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें कर रहे थे तो सबको पता चल जाएगा, ना तो वो कोई काहिन है, ना तो कोई जादूगर है, ना तो कोई शायर है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। तो अब बेहतर यही है कि हम लोगों को ये बताएं कि आप जादूगर हैं माज़ल्लाह, क्योंकि लोग आपसे डर जाएंगे तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। तो वलीद इब्न मुगीरा की इस बात से अबू जहल वगैरह उन्होंने बिल्कुल आप इससे इत्तेफाक कर दिया कि अब यही अच्छा है, शायरी तो हम मतलब इसमें मास्टर्स है, काहिन तो आप लगते नहीं हो। अच्छा, इसी तरह से मतलब मजनून तो ये तो बिल्कुल नुमाया है। तो इससे तो पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परसेप्शन उनके सामने क्या था, कि मतलब उनका कैरेक्टर क्या था। ये तो मुशरिक भी क्या आपके बारे में समझ रहे थे, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था किस तरह पेश करे। तो अब सबसे जो उनको अच्छा, ये बेस्ट बात जो उनको लगी वो एक कि आपको हम जादूगर समझे। तो अब जब मतलब वो जुल्म मिजाज में वहाँ एक मेला लगता था, तो उसमें अबू लहब पीछे पीछे आपके जा रहा था और ये मतलब वो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा था। तो वो इस वजह से कर रहे थे कि आप लोगों के सामने आपकी तस्वीर ऐसे पेश करें कि लोग आपसे भाग जाए, लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार ना हो। तो अब इसमें मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जिन्होंने किया उनमें एक तो ये वलीद इब्न मुगीरा थे, फिर असवद इब्न अल मुतलिब थे, असवद इब्न
عبد یاغوس تھے جو کہ ان کے ممیرے بھائی تھے. اچھا پھر حارث ابن قیس تھے, عاص ابن وائل تھے, ابو لہب, حکم بن مالک تھے, ابن الطلا. یہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے اس میں سب سے زیادہ یعنی کہ وہ پروپیگنڈا لیڈرز ان کے تھے جو ہر جگہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب ایسی باتیں کر رہے کہ لوگ ان سے ہٹ جائے. تو یہ ان کی پہلی ایک مطلب ایک سائیکالوجیکل وار کا ایک مطلب ان کا پہلا پیریڈ تھا. اب اس سے بھی ان کے لیے کوئی مطلب کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس قرآن میں وہ تو خود جاتے تھے. ہماری کتابوں میں تو یہ آیا ہے کہ مطلب اتبا نے خود سورۃ الحامیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. اچھا پھر ابو سفیان, ابو جہل, اخناس ابن شریک وغیرہ وغیرہ یہ تو رات کو چھپ چھپ کے قرآن سننے جاتے تھے. تو ان کو پتہ چلا کہ اس میں بہت زیادہ اثر ہے, تو ہم زیادہ ٹائم تک لوگوں کو اسے دور نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ سمجھتے تھے, شاعری کے ماسٹرز تھے. اب ان کو سمجھ آ گیا کہ ہماری بات اب بننے والی نہیں ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی مطلب قرآن جو وہ پڑھ رہے تھے تو کوئی اب مد مقابل ان کے لیے مطلب تھا نہیں وہاں پہ. ایک اور چیز اس میں یہ کیا تھا کہ ان کا ایک اور مطلب آدمی تھا, اس کا نضر ابن حکم, تو نظر ابن حارث. تو وہ تو ایک مطلب یہ جو نظر تھے وہ کیا کر رہے تھے کہ انہوں نے مطلب وہ بڑا ان کا ایک مطلب جس طرح سکالرس ہوتے ہیں تو بہت وہ اس کو بات کرنے کا بڑا طریقہ تھا. تو نظر نے یہ کام کیا کہ انہوں نے وہ رستم اور یہ داستانیں سن رکھی تھی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرمانے کے لیے آتے تو وہ یہ داستان اچھا اس فندیار و رستم کی باتیں وہ کرنے لگتا تھا تاکہ لوگ ان کی طرف آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جائے. تو نظر کی یہ باتیں مطلب ایک طریقہ یہ تھا کہ نظر بڑا مطلب ایک باتونی آدمی تھا, وہ بڑا لفاظیہ کرتا تھا اور پھر لوگ اس کی طرف مطلب مائل ہو وہ رستم کی داستانیں سناتا تھا. اچھا اب اس سے بھی بات نہیں بنی تو اب انہوں نے ایسا کام شروع کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب آپ کا دل اس مطلب چیز سے اس کو ڈس ہارٹن کہتے ہیں کہ آپ بالکل تکلیف آپ کو دینی شروع کر دے تاکہ آپ اس چیز سے دور ہو جائے. تو اس میں بڑا رول ابو لہب اور جو وہاں پہ ایک اور تھے مطلب جو بڑا دشمن عقبہ ابن معیط, کیونکہ یہ دونوں ہمسائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وہ جو وہاں گاربیج ہوتا تھا, گند ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ, جن کو کوڑا وہ مطلب ان کے گھروں میں جمع ہوتا اور پھر وہ جانور مر جاتے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب جو مبارک ان کا مکان تھا, گھر تھا, اس کے سامنے یہ. تو آپ نے یہ کہا کہ میں دو شریر ہمسایوں کے بیچ میں مطلب جو میرا گھر ہے یہ دو, ایک طرف ابو لہب تھے اور ایک طرف یہ تھے عقبہ تھے. تو انہوں نے یہ کیا کہ جس راستے سے آپ جاتے تھے آپ وہاں وہ کانٹے بچھاتے تھے. اس میں ابو لہب اور ان کی جو وہ جمیل ان کی جس کو کہ وہ حمالۃ الحطب آیا ہے, تو کیونکہ وہ رات کو جنگلوں میں جا کے کانٹے مطلب وہاں سے وہ جمع کر کے لاتی تھی پھر پھینک دیتے تھے. وہ اس میں اس کا بڑا تو قرآن میں اس کا مطلب اتنی مذمت اس کی ہوئی کیونکہ وہ بہت تکلیف دیتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ وہ راستوں میں کانٹے پھینکتی تھی وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کا دوسرا طریقہ تھا کہ تاکہ آپ کو تکلیف دے, پھر جب آپ کسی کے گھر کے سامنے تو آپ کے گھر والے بھی آپ کو اس سے اب روکیں گے. یہ ان کا ایک اور طریقہ تھا. اچھا اس کے بعد ان کا ایک مطلب جو بڑا طریقہ رہا وہ یہ کہ آپ مار داڑ پہ آ جائے. تو وہی مطلب وہ کعبے کے میں جمع ہو جاتے تھے اور پھر وہ وہاں پہ یہ بات کرتے کہ اب آگے ہمارا کیا مطلب پروگرام اس میں رہے گا. تو اس میں یہی وہ مطلب وہ باتیں ایسے کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہو تاکہ آپ مطلب ایک جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے, اور جب جنگ کی بات ہو تو پھر ہمارے لیے بڑا آسان وہ سمجھتے تھے. تو اس میں ایک پروگرام تو یہ تھا کہ معاذ اللہ آپ کو قتل کر دے. تو یہ کتابوں میں آیا ہے کہ مطلب ابو سفیان نے اچھا پھر جب وہ حضرت عمر ابن الخطاب ایمان لانے سے پہلے ان کا بھی یہ واقعہ آیا تھا کہ وہ بھی اس نیت سے گئے تھے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے. اچھا پھر جمیل, ابو جہل وغیرہ وغیرہ یہ وہ تھے جو کہ آپ مطلب پتھر لے کے جاتے کہ تاکہ آپ کے مبارک سر پہ کوئی پتھر مارے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں یہ مطلب ان کا جو عید عقبہ ابن ابی معیط اور پھر ایک اور بہت برا آدمی تھا وہاں پہ جو ابی ابن خلف.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب بالکل حد سے بڑھ کے آپ کو مطلب آپ کے جو مطلب آپ کے سامنے جب آپ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں یا کسی اور جگہ بہت ہی آپ کو مطلب وہ تنگ کرتے تھے یا ایسی باتیں کرتے تھے کہ آپ کو غصہ آ جائے. تو پھر ہماری کتابوں میں حدیث وغیرہ سیرت کی کتاب میں تو آیا ہے کہ بالکل آپ کے چہرے پہ وہ نظر آتا تھا کہ آپ کو بہت مطلب گراں گزرا ہے ان کی باتیں. اور قرآن میں اس کو بڑا ڈیٹیل بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم اس طرح سے نہیں بیان کر رہے ابھی کیونکہ وہ تفسیر کا بھی موضوع ہے. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں ان باتوں کو بیان کر دیا ہے کہ وہ کیا سمجھتے تھے، وہ کیا کرتے تھے. تو پھر جو وہ سورۃ ہمزہ اور لمزہ کے جو الفاظ آئے، اچھا پھر آپ سورہ قلم کو دیکھیے، اس پہ آپ پڑھ کے دیکھیے کہ مجنون کے لفظ، یہ سارے جو وہ اصطلاحات استعمال آپ کے لیے کرتے تھے. تو پھر اس جمیل کے لیے تو بالکل ابو لہب اور اس کے، کیونکہ یہ بہت زیادہ تکلیف، تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے چل کے آپ کو تکلیف دیتے تھے. تو ایک وہ صورتحال تھی کہ معاذ اللہ آپ کو قتل کر دے. تو اس میں کعبے کے ارد گرد آپ طواف کے لیے جاتے تو آپ کو روکنے کی بہت زیادہ وہ کوشش کرتے. اچھا اب اس میں بھی ان کی کوئی مطلب کامیابی نہیں مل رہی تھی، تو پھر وہ اب مار داڑ پہ آ گئے تھے. تو اس میں ابو جہل کا بڑا ایک امپارٹنٹ پارٹ تھا. تو ایک اور صورت اس کی یہ تھی جس میں کہ یہ دو آدمی جن کا میں نے نام لیا، ابی ابن خلف اور عقبہ جو ابن ابی معید تھے، تو یہ مطلب بہت زیادہ آپ کی مخالفت، مطلب انہوں نے تو یہ کیا تھا کہ ایک بار عقبہ نے دعوت کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بلایا تھا، لیکن آپ نے کہا کہ جب تک آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے میں نہیں آتا. تو پھر اس نے عقبہ نے کلمہ پڑھ دیا. تو اس کا یہ دوست تھا ابن ابی خلف، تو اس نے کہا تھا اس سے کہ میں تب تک آپ سے بات نہیں کروں جب تک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ مطلب ان کے چہرے پہ، مبارک چہرے پہ معاذ اللہ آپ تھوکیں گے نہیں، یا ان کی مبارک گردن پہ آپ اپنا پیر نہ رکھ دیں. تو یہ مطلب اس کی بدبختی کا تو یہ عالم تھا کہ اس کے لیے تیار ہو گیا تھا کہ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں گا. اور اسی طرح کعبے میں بھی یہ دونوں بڑے بڑھ چڑھ کے مطلب آپ کے ایسے کلمات استعمال کرتے، ایسی باتیں استعمال کرتے تاکہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی. اچھا اب اس میں جو پارٹ، اس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت فاطمہ، ان کا بڑا رول یہ رہا کہ یہ ہمیشہ سے مطلب جب بھی یہ کفار نماز کی حالت میں یا راستے پہ چل رہے تو یہ ہمیشہ بیچ میں آ جاتے تھے. تو یہ ایک ان کی صورتحال تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ تبلیغ فرماتے اس سے آپ کو کیسے مطلب دور کر دے. اچھا اب اس میں ایک اور بات جو سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خود یہ اب کی حدیث ہے کہ جس کو اب رعب کہتے ہیں، مطلب ایک آدمی کا جو مطلب وہ اس کے کریکٹر میں ہوتا ہے کہ باقی لوگوں پہ اس کا بڑا امپریشن، یعنی ڈرتے ہیں اس سے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا. تو اس وجہ سے ایک بات یہی کہ مطلب وہ اصول کے خلاف ہے کہ آپ سے مطلب مکہ کے مشرک ڈرتے نہیں تھے. تو اس کی مثالیں تو بہت زیادہ ملتی تھی کہ ابو جہل نے کسی سے اونٹ لیا تھا، پھر اس کا مال نہیں دے رہے تھے، تو جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں تو آپ اس کے گھر گئے تو وہ بالکل ڈر گیا. تو اس وجہ سے مطلب ان پہ ایک لرزہ طاری تھا. تو پروپیگنڈا اور یہ کریکٹر اسنیشن یہ چیزیں تو الگ تھی، لیکن جو مکہ کے رہنے والے مشرک تھے ان پہ بہت زیادہ آپ کا رعب تھا اور وہ بالکل ان پہ لرزہ طاری ہو جاتا جب وہ آتے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ مطلب آپ پہ جو جس طرح کی بات کوئی یہ سمجھ کہ شاید وہ مار رہے تھے آپ کو، تو ہم سمجھتے یہ بھی اصول کے خلاف ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کے مطلب مبارک جسم پہ کوئی مشرک ہاتھ لگائے. تو وہ حدیبیہ کے موقع پہ ہوا تھا جب وہ مکہ کا سفیر آپ سے ایگریمنٹ کے لیے آیا تھا، تو انہوں نے آپ کے مبارک داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا جس کو کہ صحابہ نے روک لیا. تو یہ صحابہ ہمیشہ سے تھے کہ کسی مشرک کا ہاتھ آپ پہ، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف نہ بڑھے. اور پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ مطلب اعجاز ہوتا ہے، ایک مطلب پیغمبرانہ شان ہوتی ہے کہ آپ کو مطلب کوئی نہیں مار سکتا معاذ اللہ آپ کے چہرے پہ. آپ کے وہ ایک الگ بات ہے کہ کوڑا پھینکنا کسی جگہ، الگ الگ چیزیں، لیکن یہ تو بالکل ہے کہ وہ لوگ آپ سے ڈرتے تھے. اب وہ ایک طرح سے جو فرسٹریشن ہو رہی تھی وہ اس میں مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے سائیکالوجیکلی یا تو وہ یہی کرتے تھے کہ آپ کا مطلب کردار اس طرح کہ لوگ آپ سے بھاگ جائے، یا پھر آپ جب بات کریں تو لوگوں کو اپنی طرف کھینچے، یا پھر یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب آپ کو بالکل وہ تنگ کرے، آپ کے گھر کے سامنے وہ کوڑا کرکٹ گندگی پھینک دے، راستوں میں کانٹے، یا پھر اسی طرح کہ آپ کو غصہ دلائیں کہ آپ مطلب اس چیزوں سے دور ہو جائے. تو پھر ایک اور یہ کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اور پھر ایک اور بات ان میں یہ تھی کہ وہ آپ کی قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے کہ معاذ اللہ وہ آپ کو قتل کر دے.
تو یہ وہ باتیں تھی جو مکہ کے لوگ، اس کی ڈیٹیل تو اگر ہم جائیں گے تو اس میں تو بہت ٹائم لگیں گے. یہاں پہ صرف یہ ہے کہ مطلب ان کی سائیکالوجی کیا تھی اور پھر وہ سائیکالوجی کیا سوچ رہے تھے. اب اس میں ایک بات ہے کہ مطلب وہ بھی کوئی بہت زیادہ مطلب ایسے نہیں تھے کہ وہ سمجھ نہیں رہے تھے چیزوں کو. تو اس سے یہ ہے کہ قرآن وہ سمجھ رہے تھے. تو پھر ابو جہل کا اس میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب قرآن کے بارے میں اس سے پوچھا گیا، اس نے قرآن خود سنا اور باقی مکہ کے مشرک لوگ بھی سن رہے تھے اس پیریڈ میں. تو ابو جہل نے اس میں صاف کر دیا، جو ابن ہشام میں وغیرہ آیا ہے، پھر جو ابن جوزی کی مشہور کتاب ہے وہ جلاء الافہام، اس میں آیا ہے، یہ ساری کتابوں میں بات آئی ہے کہ ابو جہل نے صاف کر دیا تھا کہ مطلب ہم اس کو صادق الامین سمجھتے ہیں اور اس کے کلام میں بہت اثر ہے جو باتیں یہ کر رہا ہے. لیکن کیونکہ ہم مطلب یہ جو عبد المطلب عبد المناف کا خاندان، یا آپ جس کو ہاشمی کہتے ہو، اس سے ہمارا مطلب ایک جو کلان رائیولری ہے وہ مخزوم سے تعلق رکھتے، تو وہ کسی بھی قیمت پہ یہ تیار نہیں تھے کہ ان کے خاندان میں جس کو وہ لیڈرشپ، یعنی وہ چاہتے تھے کہ لیڈرشپ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے. تو شاید مکہ کے اور سردار بھی یہ سوچ رہے، کیونکہ بنو ہاشم میں اب عبد المطلب کے، پھر ابو طالب کے خاندان میں مطلب اتنی ایک بڑی شخصیت جو باتیں کر رہے اور پھر اس طرح کی باتیں کر رہے کہ جس کا کسی کے پاس جواب نہیں. تو اس وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مطلب حکومت یا لیڈرشپ ان کے پاس نہیں جانی چاہیے. تو وہ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مطلب الفاظ، پھر ایک پروپیگنڈا کہ آپ مجنون ہیں، آپ ساحر ہے، اچھا آپ اسی طرح سے آپ معاذ اللہ پاگل ہے، پھر آپ یہ جو ہے مطلب کاہن ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری اصطلاحات وہ اس وجہ سے استعمال کرتے تھے کہ لوگ آپ سے دور بھاگے. تو مطلب یہ ایک ڈیٹیل ہے جس کو کہ کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، تو ہم نے بڑے اختصار اور اجمالی طور پہ اس کو سمجھایا. اور انشاءاللہ تعالی مطلب اس پیریڈ میں آپ نے تبلیغ بھی فرما رہے تھے، پھر مسلمان بھی ہو رہے تھے. تو اگلے پارٹ میں ہم اس کا ایک آخری پارٹ کریں گے، آخری 2 پارٹ کریں گے. اس میں پہلے ہم صحابہ پہ، کیونکہ جو آپ کے اب فالوورز بڑھ رہے تھے یا جو مسلمان بڑھ رہے تھے، وہ یہ بھی چاہتے تھے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایسا نہیں کر رہے تھے، بلکہ صحابہ کے ساتھ بھی وہ ہے کہ آپ سے وہ دور ہو جائے. تو اس میں کیا ٹیکنیکس انہوں نے اپنائی، اسٹریٹجی کیا تھی ان کی، پھر اس میں کیا کامیابی ہوئی، اور پھر مسلمانوں کا اس میں کیا طریقہ کار تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس میں بڑا تھا کہ صبر کرے انسان کو، مطلب اس کے تعلیم قرآن میں تو آپ نے بڑا صبر کیا مکن پیریڈ میں، جس کو کہ ہم جب آپ کے خصائص میں بات کریں گے تو اس پہ بات کریں گے. آج ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.